मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, रोज़ों के अयाम का आगाज़ हो चुका है और रोज़ों के अयाम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ खुदा के खादमों से हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। और फिर जब हम इन दिनों की खुसूसियत के बारे में, इन दिनों के दुखों के बारे में हम जब देखते हैं, खुदा के कलाम में से सीखते हैं, तो यकीनन ये दिन हर एक मसीही को, हर एक उस शख्स को जिसका तवक्कुल खुदा पर है और उसके बेटे पर है, जिसने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, जब वो इन दिनों के बारे में सोचता है, इन दिनों के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो यकीनन वो मसीह की ज़िंदगी के बारे में जानता है कि किस तरह से मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत में, अपनी ज़मीनी इस मुनादी में उसने आसमान की बादशाही की बात की है। और फिर हम जब अहद अतीक में मसीह यीशु के उन दुख के दिनों को याद रखते हैं, याद करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर बड़ी नौ इंसान की मखलसी उसके उन दुखों में ही बेनहा है कि उसने मार खाई, उसने कफ़ारा दिया, उसने सलीब का दुख सहा और फिर बनी नौ इंसान ने अपने उस गुनाह से जो उसने बागे अदन में किया था और खुदा के साथ जो एक रिश्ता अस्तवार था, जो वो टूटा और वो जो एक दरार उसके अंदर आई, उसे पुर अगर किसी ने किया तो सलीब पर मसीह यीशु के उस बहे हुए खून से। और फिर हम ये देखते हैं कि वो अपने कहे हुए के मुताबिक सलीब पर आता है, सलीब पर उसकी मौत होती है और फिर वो अपने कहे हुए के मुताबिक कब्र में से जी उठता है। और हम इसे ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, मनाते हैं, उसके जी उठने की इस ईद को। आज का ये एपिसोड हमारे साथ कुरंगी नंबर 6 की दुआया ग्रुप की हमारी टीम है, जिनके साथ आज हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भी गुफ्तगू में लेकर आएंगे कि किस तरह से जब रोज़ों के अयाम का आगाज़ होता है तो माँओं का किरदार जो है वो किस तरह से है, कलीसिया के अंदर माएँ इस रोल को किस तरह से अदा करती हैं, किस तरह से वो इन दिनों को मनाती हैं, किस तरह से वो अपने बच्चों को साथ लेकर प्रेयर करती हैं, हमद व सिताइश करती हैं, और फिर किस तरह से एक बच्चा या एक बच्चे मसीह यीशु की इस तालीम को सीखते हुए परवान चढ़ते हैं। क्योंकि बिलखुसूस मसीह यीशु के सलीब का जो पैगाम है वो हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम जो उस पर ईमान रखते हैं हमारे लिए वो निजात का दिन है और यकीनन ये दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है। आए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ इस वक्त जो हमारे साथ जो दो मेहमान बैठे हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूं और फिर इसके बाद हम बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे पहले मेहमान जो हैं आप उनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, आप उनके साथ मेरा जो ये शो है खुदा के लोग आप पहले भी देख चुके हैं। खुदा के खादम पादरी रोमिल अजीज़ साहब। हमारी जो दूसरी मेहमान है उनका ताल्लुक़ हमारी प्रेयर ग्रुप से है, प्रेयर टीम से है, कुरंगी नंबर 6 से। खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट मुबशरा, जिन्हें खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है और उन्होंने अपना घर खुदा की खिदमत के लिए दिया है और ये फैमिली जो है वो ब्लेसफुल है और सिर्फ वो अकेली नहीं बल्कि उनकी पूरी जो फैमिली है वो मिलकर खुदावंद की हम्द व सताइश करती है और उन्होंने सिर्फ अपने दिल ही नहीं बल्कि अपने घर के दरवाज़ों को भी जो है वो खुदा के कलाम के लिए खोला है। आए उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं और फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा की खादमा इशरत सफदर साहिबा। आज के इस प्रोग्राम में जो कि ईद क़यामतुल मसीह का एक मैं समझता हूँ कि स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम इन अयाम को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में ये हमारे लिए अहम हैं ये 40 दिन। तो ज़रूर कि हम इस पर भी बात करेंगे। तो आज आप दोनों को इस खुदा के लोग में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक बार फिर मैं अपने मुनज्जी, अपने फ़िदिया देने वाले मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपको, तमाम हाज़रीन को, नाज़रीन को आदाब अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद में शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार फिर खुदा के लोग इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो तालीम व तदरीस के हवाले से है,
جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ضروری ہے، آپ نے مجھے اس میں مدعو کیا ہے، اور پوری دعائیہ ٹیم کو، خداوند کی خادمین کو آپ نے مدعو کیا ہے۔ میں آپ کا، گواہی ٹیلی ویژن کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو پریئر گروپ ہے یہ کس طرح سے تشکیل پایا؟ میں مختصر چاہوں گا، پھر اس کے بعد ہم باتیں جو ہیں وہ مزید اس پہ کریں گے۔ سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم خداوند کے خادم ہیں، اور ہر ایک خادم کا ایمان ہے کہ خداوند جہاں اسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ کرنگی 6 میں آج سے 5 سال پہلے بہن کے شوہر تھے جو نشے میں تھے، اور انتہائی لڑائی میں، گھر میں مسائل اور پریشانی کا شکار تھے، اور خداوند نے موقع دیا کہ وہاں پہ اس گھر میں جا کر دعا کریں، اور بہن کے ساتھ، بہن عشرت کے ساتھ دن رات ہم وہیں ان کے گھر میں دعا میں رکے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے اگلے ہفتے کے اندر اندر بہن کے شوہر نے توبہ کی، انہوں نے شراب وہیں چھوڑی، اور اس کے بعد سے آج 5 سال ہو گئے ہیں ہم اسی جگہ پر، اسی گھر میں دعا میں ہر جمعے کو رکتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، بدرو گرفتہ یسوع کے نام سے رہائی پاتے ہیں۔ بہت سارے بے اولادوں کو خداوند وہاں اپنے نام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ اولاد سے نوازتے ہیں، اور بیمار ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے بیٹے بیٹیاں جو غیر ایمانداروں کے ساتھ رشتوں میں تھے، ان بیٹیوں نے خداوند کو قبول کیا اور اپنے ان سارے معاملات کو بند کیا، اور بہت سارے نوجوان بھائی جو نشے میں تھے، آج شکر گزاری ہے کہ انہوں نے بھی نشے کو چھوڑا ہے، اور اب وہ اپنے روزگار پر ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، ویلڈنگ کرتے ہیں، اور اپنی اب نارمل روٹین میں اور ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا یہ پریئر گروپ جو ہے، یہ جیسے بھائی صاحب نے کہا 5 سال سے چل رہا ہے، جب روزوں کے ایام آتے ہیں خاص طور پر، تو کس طرح کی تیاری آپ کی ہوتی ہے پریئر گروپ کے حوالے سے؟ خاندانی طور پر کس طرح کی آپ تیاری کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اس خدا کے لوگ میں ہمیں بلایا، اور خدا ان کا شکر کہ آپ نے ہمیں پوری ٹیم کو بلا کر ہمیں آج اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا کہ ہم خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آپ کا سوال تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو تیاری میں رکھتے ہیں، تو اب کیونکہ جس طرح میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، شاید سب کرتے ہوں گے، لیکن میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ میں نے اپنے آپ کو جس طرح سے تیار رکھا ہے۔ اگر میں صبح اٹھ کر 3 بجے پرے کرتی ہوں تو میرے تینوں بچے اس کو دیکھتے ہیں، اور باقاعدگی سے کبھی تو وہ میرے ساتھ ریگولر ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اسپیشلی میری بیٹی مجھے دیکھتی ہے اور وہ بالکل مجھے کاپی کرتی ہے، وہ صبح اٹھتی بھی ہے میرے بغیر اٹھانے سے بھی، اور وہ اسی طرح جیسے میں گیت گا رہی ہوں، وہ 3 گیت زبور گائے گی اور خدا کے کلام کو پڑھے گی، اور اس طرح سے وہ خدا سے منت اور فریاد کرے گی کہ ماما اس طرح سے کرتی ہے۔ بیٹے بھی اس طرح سے ہیں، لیکن بیٹوں میں اس طرح والی تبدیلی نہیں جس طرح کی بیٹی میں ہے۔ اور روزوں کے لیے بھی خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب روزے جب سے بچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ 5 سال سے جب سے ہمارے گھر عبادت شروع ہوئی ہے، خدا کا تک لگتا ہے، تو تب سے میرے بچوں کو بولنا نہیں پڑتا کہ آپ صبح اٹھ کر سحری وہ جیسے روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے، اب وہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ وہ شام میں ہی اپنی تیاری کرتی ہیں کہ جیسے ہی دن ڈھل رہا ہے تو وہ اسی ترتیب سے اپنی تیاری کو رکھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعا کر کے، اور پھر دوسرے دن، اور پورے دن میں سو کر 1 آدھا گھنٹہ جیسے جاب پر ہیں روٹین کے مطابق، اسکول کالج آ کر تو پھر وہ اسی طرح اپنی روٹین میں ہی دعا کرتے ہیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو آپ نے جیسے بچوں کے بارے میں بتایا، تو کتنا ٹائم آپ جو ہے وہ دعا میں آپ رکتے ہیں، آپ یا اسپیشلی بچے جب آپ روزہ رکھا ہوتا ہے خاص طور پر؟ میں 2 گھنٹے رکتی ہوں دعا میں، اور مجھے ہی کاپی کر کے تو بچے بھی سیم ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور بچوں کی 2 گھنٹے والی تو پرے نہیں ہوتی، لیکن وہ کرتے ضرور ہیں،
اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ پرے کرتے ہیں. صبح چرچ لگتا ہے, ہماری گلی میں چرچ ہے, 5:30 بجے بچے روٹین کے مطابق چرچ جاتے ہیں. وہاں سے آ کر پھر گھر پر جو انہوں نے اپنے لیے شروع کی ہوئی ہے بائبل, وہ اسی کے مطابق اس حوالے کو پڑھتے ہیں. پھر دوپہر میں, پھر شام میں دوبارہ چرچ کے لیے تیاری پکڑتے ہیں. اب مجھے ان کو بولنا نہیں پڑتا. یہ میرے لیے برکت کی بات ہے کہ خداوند نے مجھ پر رحم کیا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ ماؤں کو کہ جو بچے نہیں اس طرح سے خدا کے نزدیک آتے, آپ نے کس طرح سے عمل کیا اور کون سا طریقہ اختیار کیا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, بچپن سے ہی دعا میں خداوند کے ساتھ رشتے میں تھی, لیکن وہی کہ چرچ جانا اور آنا اس طرح سے. لیکن خدا نے رحم اس طرح سے کیا کہ پاسٹر رومیل, جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو یہ ریگولر میرے ساتھ دعا میں آتے اور میرے گھرانے کے لیے دعا کرتے, میرے شوہر کے لیے, کیونکہ وہ شراب میں بہت زیادہ آگے تھے اور ان سے میں کافی ٹینشن میں تھی. بچے میرے چھوٹے تھے, تو جب وہ مجھے دیکھتے کہ ماما دن میں رات میں اٹھ کر دعا کرتی ہے اور روتی ہے, تو بچوں نے بھی اسی بات کو لیا کہ ماما زندہ خدا کو پکارتی ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتے اور جواب دیتا ہے. تو اب بچے بھی سیم ویسا ہی وہی چیز کر رہے ہیں. اس زندگی میں اور اس زندگی میں آج سے 5 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلیں, پریشانیاں, تکلیفیں تھیں, لیکن جب سے آپ نے اپنا آپ خدا کو دیا اور خاص طور پہ جب آپ نے پوری فیملی نے اس عہد کو کیا اور آج اس میں آپ قائم ہیں, تو اس زندگی میں اور اس زندگی میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت فرق. اس میں بہت سارے دکھ تھے, پریشانیاں تھیں, جو کہ میں یہی کہتی تھی کہ آج نہیں کل خدا میری سنے گا, خدا میری سنے گا, اور برداشت کرتی رہی. اور اب 5 سالوں میں خدا نے مجھے اتنا سرفراز کیا کہ میں نے اپنے گھر کو بھی اتنا اچھا صاف کیا, رنگ روگن, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی میرے پاس اتنے پیسے بھی ہوں گے. اب خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے میرے گھر کو بھی بحال کیا, برکت سے بھرا. میرے بچے بھی تعلیم کے اس میدان سے آگے بڑھ چکے ہیں, اور میری ساس ہیں, شوہر ہیں, اور میری بات کو مانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. اور گلی محلے میں بھی لوگ آتے ہیں, اپنے دکھ شیئر کر کے جاتے ہیں. کوئی پریشانی کسی کے ساتھ ہے وہ آتے ہیں, اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے. اور جب لوگ مجھے بلا کر دعا کرواتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے اور میری دعا سے ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں. یہ میری مرضی نہیں, یہ اس کی بالکل, یہ اس کی. تو میرا سب ماؤں کے لیے یہی میسیج ہے کہ خداوند سب کی دعا کو سنتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں, تو وہ ایسے نہیں بیٹھیں گے. آپ کا رشتہ جوڑنا چاہیے خدا سے. آپ جب جوڑ لیں گے اپنا رشتہ, تو آپ کے مسئلے خود بخود ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں مسیح یسوع کی اہمیت یا حیثیت کیا ہے؟ یسوع مسیح کی اہمیت تو میرے بیان سے بالکل باہر ہے, کیونکہ وہ ازلی اور ابدی خدا ہے, جو ناممکنات کا خدا ہے. وہ اتنا رحیم ہے, اتنا رحیم ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے وعدے, اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنی زندگی میں جو تجربہ یا مشاہدہ کیا ہے برکتوں کے حوالے سے, نعمتوں کے حوالے سے, جب آپ نے قبول کیا اور پھر آپ اس پہ قائم رہیں, تو وہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں تو میرے جو ہسبینڈ ہیں نا, کبھی کبھی وہ غصے, حالانکہ وہ میرے ساتھ بہت وفادار ہیں, لیکن جب کبھی وہ غصے میں آتے تو مجھے ان کی کچھ باتیں اتنی بری لگتی کہ میرا دل چاہتا کہ میں چھوڑ کر بس اپنے گھر چلی جاؤں, اپنے ماں باپ کے پاس. اور جب میں یہ بات سوچتی تو میں کہتی نہیں, میرے تو ابھی بہن بھائی بھی چھوٹے ہیں, میں کیسے جاؤں گی. پھر میں نے خدا کے آگے, اور کوئی شاید مانے یا نہ مانے, میں کمرہ بند کرتی اور نیچے جھک کر رو رو کر دعا کرتی کہ خداوند میں تجھے ہی پکارتی ہوں, کیونکہ تو میرا رہبر ہے, میری رہنمائی کرتا ہے, مجھے بتا کہ میں کیا کروں. اور مجھے نہیں کبھی پتا کہ ایسا ہو بھی جائے گا, لیکن میرا ایمان تھا کہ مجھے کرتے رہنا ہے. اور وہ برداشت اور ہمت خدا نے مجھے دی. اور جو دعا میں خدا سے مانگتی, جب دوسرا دن آتا تو وہ تبدیلی ہوتی. اور میں خدا کے آگے شکر گزاری کرتی کہ خداوند تیرا شکر کہ تو نے میرے لیے راستوں کو کھولا, برکتوں سے بھرا. یعنی نجات اگر ہے تو وہ مسیح یسوع ہے.
اس کے بغیر نجات ہمیں وہ نہیں مل سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ان ایام کے اندر جب ہم اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور ان ایام کی جو اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، جب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ناظرین یاد لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اور مزید باتیں جو ہیں وہ خدا کے خادم سے بھی کریں گے، اور ہمارے جو دوسرے ممبران ہیں ہم ان سے بھی کریں گے، اور ان کے بھی جو ایکسپیرینسز ہیں اور ان کے جو مشاہدے ہیں ان سے بھی ہم کچھ یقیناً ہم سیکھیں گے اس سے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا نام ہے. اور مسیح یسوع کو جب کوئی اپنا آپ دے دیتا ہے تو پھر وہ زندگی یقیناً تبدیل ہو جاتی ہے. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد دو نئے مہمان ہمارے ساتھ جو ہیں اس پروگرام میں جڑے ہیں. میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، اور پھر ان سے بھی ہم ان ایام کے بارے میں جو ہے وہ ضرور ان سے بھی بات کریں گے، اور ان کے خیالات کو بھی جانیں گے کہ وہ اپنے اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے، اپنی کلیسیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آئیں ان سے ملتے ہیں اور پھر ان سے بھی ان کے تجربے اور ان کے مشاہدے جانتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو پہلی ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز جمیلہ مرکز، اور جو دوسری ہمارے ساتھ بہن بیٹھی ہیں ان کا نام ہے دانش ہارون صاحبہ. تو خدا کے لوگ پروگرام میں میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے اس شو میں آئے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان روزوں کے ایام میں آپ کے خاندان میں کس طرح سے آپ لوگ ان روزوں کو، ایام کو جو ہیں وہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا ان دکھ، مسیح یسوع کے جو دکھ کے دن ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دعا میں تو میں ڈیلی چرچ بھی جاتی ہوں. شام کو 6 بجے چرچ ہمارا لگتا ہے. یہ مطلب روزوں کے اندر جو چرچ لگتا ہے، ٹھیک ویسے بھی روزوں کے علاوہ بھی ہمارے ڈیلی چرچ لگتا ہے شام میں 7 بجے. میں ڈیلی خدا کا شکر ہے کہ جاتی ہوں چرچ میں، دعا کرتی ہوں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 6 ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تو وہ بھی سب آپ کے ساتھ چرچ میں؟ نہیں، میرے روزوں کے ایام میں ہم ڈیلی چرچ بھی جاتے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ بچے بھی جاتے ہیں اور میاں بھی جاتے ہیں. تو آپ مطلب ڈیلی جو چرچ ہوتا ہے شام میں جو ہوتا ہے اس میں آپ لوگ جاتے ہیں؟ تو بیٹا میرا صبح بھی جاتا ہے 5:30 بجے جو چرچ لگتا ہے اس میں بھی جاتے ہیں بیٹے جاتے ہیں. اچھا، صبح بھی جو چرچ ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگ جاتے ہیں. اچھا، روزوں کے ایام میں خاص طور پہ ان دنوں میں آپ کے خاندانی طور پر آپ کس طرح سے ان دنوں کو دیکھتی ہیں؟ خاندانی طور پہ یہی کہ یہ دکھوں کے دن ہے خداوند یسوع مسیح کے. اور آپ سب خاندان مل کے دعا آپ لوگ کرتے ہیں؟ آپ لوگ کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے 6 بچے ہیں، تو شادی شدہ بھی ہیں ان میں؟ جی، ایک بیٹا شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی میری لاہور میں ہے. اچھا، ان کی بھی 2 بچوں کی شادی ہو چکی ہے. تو ان کے بھی خاندانی طور پر روزوں کے ایام میں، یا ویسے آپ لوگ چرچ کا ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ آتے جاتے ہیں؟ سسٹر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو آپ چرچ میں ہم آتے ہیں تو آپ کو بھی ہم نے ریگولر وہاں پر دیکھا ہے، اور پھر خادموں کے ساتھ آپ کا جو جس طرح کا آپ کا ایک اپناؤ ہے، اور آپ جس طرح خادموں کی خدمت میں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو والد ہیں آپ کے وہ بھی خدمت میں ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ شروع سے ہی والدین کی طرف سے بھی آپ کو یہ چیز جو ہے وہ ملی ہے، تو روزوں کے ایام میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے ان دنوں کو مناتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کہ میں خداوند کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، پاس صاحب آپ کا بھی، اور خدا کے لوگ اس گواہی چینل پہ بھی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا. اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے والد صاحب بلکہ میرے دادا جی سے ہی خدمت میں جو ہے خدا کی خدمت میں چل رہے ہیں. تو جیسے کہ ابھی یہ روزوں کے ایام ہے، یہ ہمارے لیے قیمتی وقت ہے، اور ہمیں ہماری وفاداری دکھانے کا بھی موقع ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے خدا جب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم انسان ہیں تو ہم ویسی محبت تو نہیں کرتے، کبھی کبھی لائن سے ہٹ بھی جاتے ہیں. تو یہ بڑا ہمارے لیے قیمتی وقت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں. عام دنوں میں بھی یہی ہے کہ کرتے ہیں ہم لوگ، خدا ان کی شکر گزاری ہے پرستش میں، کلام میں. اور اچھا، اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ جب ہم
عید قیامت المسیح مناتے ہیں, ایسٹر ڈے مناتے ہیں, تو آپ کس طرح سے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ ظاہر سی بات ہے ایک تہوار ہے اور خوشی کا موقع ہے کہ ہم نجات دہندہ کی, اس کے جی اٹھنے کی خوشی کو مناتے ہیں. تو روایتی طور پر آپ مناتے ہیں, کس طرح کے کھانے بنتے ہیں؟ اچھے سے اچھے کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے کپڑے پہن کے جائیں, چرچ جائیں, سب سے پہلے تو بات ہے چرچ جائیں, پھر وہاں سے آ کر پھر عزیز و اقارب جو ہیں, کوئی آپ جیسے آپ جاتے بھی ہیں, لوگ آپ آتے بھی ہیں, تو وہ ماحول کیسا ہوتا ہے؟ ماحول تو بھائی صاحب جی بہت خوشگوار ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, عید ہے, تہوار ہے, ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں. روزوں کے ایام دکھوں کے نہیں, خوشی کے دن ہیں, کیونکہ جب یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پہ ہوا, اس نے ہمارے دکھ اپنے اوپر لیے, تو یہ ہمارے لیے خوشی اور نجات کا جو ہے وہ وسیلہ ہے. اور اسی خوشی کے لیے ہم تیاری بھی کرتے ہیں, روزوں میں ٹھہرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور عید جیسے منائی جاتی ہے, کھانے اچھے اچھے پکوان بھی بناتے ہیں, کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ پام سنڈے کل گزرا ہے, اور یہ پورا ہفتہ ہی ہمارے لیے ہے, تو سارا ٹائم ہی ہمارے لیے بہت اچھا, لیکن ابھی جو ہے وہ بچے اور زیادہ تیاری میں ہیں کہ یہ مقدس ہفتہ ہے, اور لمیٹڈ سے دن رہ گئے ہیں, کچھ ہی ایام رہ گئے ہیں. بالکل. تو خوشی سسٹر پہ کوئی خاص تیاری کی ہو کہ ہاں, جیسے ہم سسٹر سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں بہت سے سالوں کے بعد ہم دن کو ایسا منا رہے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے منانا, تو آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایسٹر ہے 2023 کا, یہ آپ کے لیے کس طرح سے اسپیشل ہے؟ یہ اسپیشل اس لیے ہے کہ میں, جیسے کہ ہمارے پادری صاحب پاسٹر رومیل صاحب, ان کے خدا کے خادم ہونے کے وسیلہ سے میں زیادہ جو ہے نا خداوند کی طرف, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے زمانے میں بہت سے گھروں میں پریشانیاں, دکھ تکلیفیں بڑی رہتی ہیں. تو مجھے باجی عشرت کا بھی پتہ چلا, تو انہوں نے بڑی رہنمائی کی, اس وسیلے سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی. اور میرے لیے اس دفعہ کا یہ تہوار ہمارا عید قیامت المسیح اس لیے اسپیشل ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں کہ میں, میرے بچے, ہم لوگ خوشی سے عید قیامت المسیح منائیں, اور ایمان میں رہ کے منائیں, تابعداری میں رہ کے منائیں, خاکساری میں رہ کے منائیں. خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے. پچھلے آج 15 دن ہو گئے, میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت زیادہ تکلیف رہی ہے, اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے میرے بیٹے کو بحال کیا ہے. بالکل بالکل. اور میرے لیے اس دفعہ یہ اسپیشل ہے کہ میرا بیٹا بالکل تندرست, صحت یاب, میری پوری فیملی ہی, میرے شوہر بھی. اور اس دفعہ مجھے ایک الگ سی ہی خوشی ہے, خداوند کی شکر گزاری. تو میں اپنے ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں میرے, کیونکہ وہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہمارے لیے روزے میں ٹھہرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. جی, دعا میں ٹھہرتے ہیں. تو جیسے جیسے پتہ سب کو چلتا ہے تو وہ ضرور ہے کہ حال احوال لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ جیسے ہم سب باہم اکٹھا ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر ہم اپنے خداوند کے حضور اپنی باتیں رکھتے ہیں, تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے. تو اس سے بڑی تسلی اور خوشی ملتی ہے. اس سے بڑھ کر خوشی کوئی ہو نہیں سکتی. جی بالکل. جو گروپ ہے آپ کا, جہاں آپ ہر جمعے جو ہے وہ عبادت کے لیے آپ جاتے ہیں, تو وہاں آپ کو جب عبادت میں آپ لوگ جاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, خدا کے خادمین آتے ہیں, آپ مختلف میسیجز بھی سنتے ہیں, تو ان اسپیشلی جو یہ 2023 کے یہ جو ایام ہیں, ان میں کوئی اسپیشل چیز آپ نے, کوئی خاص چیز آپ نے سیکھی ہو جو آپ کو ملی ہو ان ایام کے اندر, ان دنوں کے اندر, آپ کے چرچ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں؟ مجھے بڑا خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس چیز کی, کچھ پریشانی یا کوئی تکلیف ہو جائے, تو باجی عشرت, پادری صاحب, ہمارے ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں, میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم باہم اکٹھا ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور وہ اگر ہم لوگ رابطے میں نہیں بھی ہیں تو خداوند کی شکر گزاری ہے, سڈنلی اچانک سے
کہ آپ اس طرح سے ہیں، پریشانیاں کچھ ہیں. تو میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کے خوشی کی بات کوئی اور ہے ہی نہیں کہ خداوند کے وسیلہ سے ہم جو ہے عبادت میں جب رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل یہ ہمارے روزوں کے ایام جو ہیں شکر گزاری کے طور پہ جو روزے میں ٹھہری. اچھا، جب آپ روزہ رکھتی ہیں جی، تو کیسا فیل ہوتا ہے روزہ رکھ کے؟ روزہ رکھ کے ایک الگ ہی خوشی حاصل ہوتی ہے. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک میں نہیں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ یقین مانیں پائی صاحب کہ اس طرح سے لگتا ہے کہ میں کسی اور ہی زون میں ہوں. خدا ان کی شکر گزاری. جب اس کے اظہار میں جی. جب اس کے لیے روزہ جی ہو بالکل. دلی طور پر، جی. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ روزہ جو مجھے پسند ہے، جب ہم وہ روزہ رکھتے ہیں تو جی. پھر یقیناً ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمیں جی طاقت بالکل. ملتی ہے، ہمیں قوت وہاں سے ملتی ہے. جی بے شک اسی طرح سے ہے. وہی طاقت اور قوت مجھے خود محسوس ہوتی ہے کہ میں واقعہ ہی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. میں بہن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم ان سے بھی بات ہوئی، آپ کے گھر میں جو ایسٹر ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ مناتے ہیں؟ ایسے ہی روایتی طور پر جیسے ویسے ہی جیسے چرچ جاتے ہیں پہلے، پھر آ کر کھانا وانا بناتے ہیں، پھر اس طرح. لیکن اس دفعہ ہمارا اسپیشل ایسٹر اس لیے ہے کہ میرا بیٹا بڑا والا بہت نشے میں تھا، لیکن پاسٹر صاحب کے دعا کے وسیلہ سے وہ بہت صحیح ہو گیا، کافی بہتر، یعنی کہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ اپنا کاروبار بھی صحیح کر رہا ہے، گھر کو بھی چلا رہا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس دفعہ ہم پریشان نہیں ہیں. اس دفعہ کا جو ایسٹر ہے وہ آپ کے لیے ایک نیا جو ہے وہ، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جیسے مسیح یسوع نجات کے لیے آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے اس مشکل سے اس نے اس نجات کو حاصل کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے اپنے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یقین انہیں بھی تقویت ملی ہوگی. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو دو اور ہمارے ساتھ نئے ٹیم ممبر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، اور ان سے بھی ہم خدا ان کے کلام کی بات کریں گے، روزوں کے عام سے ایسٹر کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. تو کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جو دو ٹیم ممبر تھے اب وہ جا چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ نئے کچھ ساتھی ہیں وہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ. باجی عشرت جو ہیں وہ پہلے بھی آ چکی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو دوسری ہماری جو بہن ہیں جو ہمارے ساتھ ہم خدمت ہیں ربیکہ عمران صاحبہ، ان سے بھی ملتے ہیں، اور آج کے اس اسپیشل عید قیامت المسیح کے حوالے سے ان کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. تو سسٹر آپ کو بھی پروگرام خدا کے لوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان ایام میں آپ کس طرح سے ان ایام کو دیکھتی ہیں، اور کس طرح کی آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ رہتی ہیں؟ مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کو سلام. اور پاس صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے سمجھا کہ ہم اس پروگرام میں آ کر اپنی خدمت کو اور پاسٹر صاحب کی خدمت کو جو ہم سب مل کر کرتے ہیں اس کو شیئر کر سکیں. تو سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کل جیسے ہمارے روزوں کے ایام چل رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ صبح مارننگ میں اٹھ کر جیسے اگر چرچ نہیں جا پاتے تو گھر پہ عبادت کرنا. میں اپنے چھوٹا میرا بیٹا، بڑا بیٹا میرا خداوند میں ابھی نہیں ہے، خداوند میں میں اس کے لیے بہت پریفل ہوں. بہت زیادہ ہم دعائیں کرتے ہیں میں اور میرے ہسبینڈ کہ خداوند اس کو بھی راہ راست پر لائے. اور چھوٹا والا میرا بیٹا خداوند کا شکر ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے میرے ساتھ. اور میں جیسے میرے نانا جی تھے وہ چرچ کھولا کرتے تھے، پھر میری امی، میرے ڈیڈی جی، میرے دادا جی، ہم پہلے کیتھلک تھے تو وہاں بھی میرے دادا جی کی سب کی بہت خدمت تھی. باقی جب شادی سے پہلے کی خدمت میں سنڈے اسکول ٹیچر تھی، کوائر میں تھی. اب یہاں پر بھی جب میں شادی کے بعد بھی ہوں تو یہاں مطلب ہادی کے فرائض انجام دینے، اور کبھی کبھی اپنے خواتین کی میٹنگ میں کلام بھی پیش کرنا. جی، رفاقت خواتین کی میٹنگ میں کبھی کبھی کلام بھی پیش کرنا. اور لاسٹ ٹائم میں نے پہلے کلمے پہ بھی میں بولی تھی چرچ میں، ہمارے چرچ میں جو ہماری خدمت ہے. تو یہ ہے کہ بچے جب دیکھتے ہیں ہمیں تو اس وجہ سے بھی ہماری جو خدمت ہے وہ تھوڑی انہینس ہوتی ہے کہ جب ہم ظاہر ہمیں دیکھتے ہیں. میں نے اپنے نانا جی کو دیکھا کہ وہ خداوند میں تھے، وہ گیت گاتے تھے،
میری امی جب ابھی وہ خداوند میں سو گئی ہیں، وہ بھی بہت خدمت میں تھی. میرے ڈیڈی جی جب دعا کرتے تھے، پہلے ہم سب گیت گایا کرتے تھے، خداوند کی پرستش کرتے تھے، اس کے بعد گیت دعا کرتے تھے، دعا کے بعد ہم کلام پڑھتے تھے یا اس کے جب درمیان میں کلام پڑھتے تھے. تو ہمارے ڈیڈی جی کہا کرتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے لیے سیکھ ہے. تو ہم نے ان سے سیکھا اور ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. میری بیٹی چھوٹی جب میں دعا کرتی تو پہلے کہتی ہے مما جب ہم کھانا رکھتے تو مما پرے تو کریں. جی. تو یہ ہے کہ جب ہم مطلب اگر ہم نے اپنے ماں باپ سے یا اپنے بڑوں سے سیکھا ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو وہی اسی راہ پر چلائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بہت اہم ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب بیٹا میرا کالج آتا ہے، بیٹی میری اسکول جاتی ہے، اس کے بعد میں پھر خداوند میں دعا کرتی ہوں، پرے کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ خداوند کا شکر ہے کہ خدا سب جانتے ہیں کہ وہ بہت مطلب خدا میں اتنے مطلب مسرور نہیں ہے، دعا اتنا وہ پنچولی نہیں کرتے، مگر وہ خداوند میں ہے. ہر چیز ہماری ایمان کے اس پہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور خداوند ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. ان دنوں میں جب آپ نے روزے رکھے جی، تو روزہ رکھ کر آپ کس طرح کی فیلنگ آتی ہے، اور پھر جب روزہ رکھا جاتا ہے تو کتنا ٹائم جو ہے وہ آپ سرو کرتی ہیں خدا کے ساتھ؟ جیسے پاس صاحب آپ نے سوال کیا تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ روزہ جو ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری تمام مشکلوں کا حل صرف ایک روزے سے ہو جاتا ہے. ہماری تمام پریشانیاں جو ہم گھروں میں آج کل فیس کر رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہے یا کچھ بھی ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ان کے بچے نافرمان ہوں. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے لحاظ سے یا بچے بگڑ جاتے ہیں، خداوند جانتا ہے کیا مسئلہ ہے. مگر ایک ہی گھر میں اگر ایک بچہ بگڑا ایک بچہ سدھر گیا تو پھر ماں باپ تو نہیں چاہتے نا کہ بچے ان کے بگڑے. تو یہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں. روزہ رکھ کے میں نے اپنی زندگی میں جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، میرے ہسبینڈ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، وہ ابلیسی اس میں مسئلہ تھا کوئی، تو ہم نے روزے رکھ کر خداوند کو میرے بھائی ایسے ان کو ہاتھ میں اٹھا کر لے کے گئے تھے، مطلب انہوں نے سب نے کہہ دیا کہ یہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ہم نے روزہ رکھا، خداوند کے حضور میں دعا کی. تو جب پاسٹر صاحب کی بھی بہت خدمت ہے میری زندگی میں، بہت بڑے بڑے خداوند نے کام کیا، اور میں صرف اپنے اس ایک روزے سے میں اپنے خداوند سے سارے کام اپنے پورے کروا لیتی ہوں کہ خداوند میں نے جب تیرے حضور میں روزہ رکھا ہے تو میری تمام مناجاتوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو سن، اور میرا خداوند سنتا ہے. خاکساری روزہ بنیادی طور پر خاکساری ہے، وہ تابعداری ہے، وہ وفاداری ہے، ایمان میں رہتے ہوئے وہ کرنا. تو جب کوئی بھی شخص جو ہے اس کے مطابق اس چیز کو چلتا ہے تو ضرور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سنتا ہے. سسٹر آپ سے بات ہو رہی تھی، پہلے بھی ہم اس بات کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو آپ نے جیسے کہا کہ اس دفعہ کا جو ایسٹر ہے ہمارے لیے اسپیشل ہے. ہم نے جیسے پہلے ایسٹر جو ہیں وہ گزارے، شاید اب یہ ایسٹر ویسا نہیں ہے. تو میں پھر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب خاندانی طور پر جس طرح آپ خدا میں ہیں، تو آگے کے پلان آپ کے کیا ہیں؟ آپ کس طرح سے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح لانے کے لیے کیا اقدام کر رہی ہیں آپ؟ میں نے یہ ایسٹر اسپیشل اس لیے بھی کہا ہے کیونکہ میرے شوہر کو بھی فالج ہوا ہے 2 بار، اور وہ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ وہ بالکل چارپائی پر تھے اور مجھے بالکل اندھیرا نظر آ رہا تھا کہ اب خدا اس کو بچائے تو بچائے، باقی دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. جب سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر یہ کہا اب یہ چارپائی پر پڑ گیا، اب یہ بچے چھوٹے ہیں، اور مجھے لوگوں کی ہمدردی بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور میں نے کھڑے کھڑے ہی اپنی آنکھوں کو، مجھے آج بھی آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ میری آنکھیں 3 دن کھلی رہیں، نہ رات کو بند ہوئی نہ دن میں، نہ مجھے نیند کا کوئی جھونکا آیا. مجھے صرف یہی تھا کہ نہیں خداوند، مجھے تجھ سے ہی جواب چاہیے، کیونکہ میں تیری بندی ہوں، تیرے حضور میں جھکتی ہوں، تجھے پکارتی ہوں، اور تو ایسا خدا نہیں کہ میری دعا کو نہ سنے اور مجھے نہ جواب دے. میں نے اپنے خدا کو پکارا اور نہ آنکھیں بند کی، اور پاسٹر رومیل جو ہیں اس میں میرے ساتھ بالکل وفاداری کے ساتھ پرے پارٹنر کے طور پر میرے ساتھ کھڑے رہے. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اگر میرا ایمان تھا تو پاسٹر صاحب کا بھی، اور خدا نے میرے اس ایمان کو دیکھتے ہوئے میری منت اور فریاد کو سنا، اور میرا شوہر اس ایک دن میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی گواہی ہے. اور تب سے لے کر اب تک میں یہ 5 سالوں میں نے کہا اب میں ایسی تیاری کروں گی، اب ایسی کروں گی، لیکن جب تک خداوند کی پوری مرضی نہیں ہو. اب خدا نے مجھے وہ توفیق بھی دی اور میرے شوہر کو میرے ساتھ کھڑا کیا. جب کبھی پاسٹر رومیل نہیں بھی پہنچتے اور آپ بھی جب آتے نہیں
पहुंच नहीं पाते किसी मसरूफियत की वजह पर, तो मैं उस इबादत में मैसेज भी तैयार कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे खुदा चुनता है, लेकिन खुदा ने मुझे बोलना सिखाया, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक जब भी बोली उसने मुझे चुना और मुझे इस्तेमाल किया। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। अब मैं एक टीम बना रही हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि हम सब उन पूरी टीम के साथ मिलकर उन लोगों के लिए दुआ करें। एक तो मेन मकसद बेऔलादी का, और उन लोगों के लिए जिनकी औलादें नशे में लग चुके हैं, उन नौजवानों के लिए कि खुदावंद से इस साल 2023 में हम मिन्नत और फरियाद करें, इसके सामने झुकें कि खुदावंद इन नौजवानों को अपने लहू से धो ताकि ये पाक और साफ़ हों और तेरी खिदमत में झुक जाएं। क्योंकि हमने इस ग्रुप को शुरू किया है लेकिन अभी तक उस तरह से ये जुड़ नहीं पा रहा, और मैं, सिस्टर रुबैका और हमारी टीम, पास्टर रोमेल और भी बहुत सारी बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम इस दिन के लिए दुआ करें ताकि ये बच्चे बचें और खिदमत में आगे बढ़ें। और निजात का जो मैसेज है और निजात का जो यीशु लेकर आया है वो मुकम्मल तौर पर हम उसे अपना सकें, उसे ले सकें। यकीनन ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो बच्चे बेरा रवी का शिकार हैं, ख़ास तौर पे नौजवान जो नशा की लत में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मसीह यीशु निजात देने के लिए आए हैं। अगर हम एक कदम बढ़ाएं तो वो हमारे लिए शायद उससे ज़्यादा कदम बढ़ाए और हमें बोले। सिस्टर आपका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका ये जो ग्रुप है इसे खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे, और जैसा आपने कहा कि ये साल हमारे लिए एक स्पेशल है और हम इसे स्पेशल तौर पर मनाएं, और यकीनन निजात उसके ही वसीला से है। क्योंकि जब हम शमौन को देखते हैं तो उसे ये कहा गया था कि जब तक तू मसीह के खुदा के मसीह को ना देख ले तब तक तू मौत का मज़ा नहीं सकेगा। और फिर उस देखते हैं कि उसने निजात अपनी झोली में उसने उठाई है। आज निजात मेरे और आपके करीब है, हमें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना और अपनी निजात को लेना है। तो मैं मेरी नेक तमन्नाएँ आपके ग्रुप के साथ हैं, आपके साथ हैं कि 2023 का ईस्टर और बहुत से ईस्टर और बहुत से ऐसे आयाम जो जिन्हें हम यूँ कह लें कि हम निजात के तौर पर उसे लेते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आए, ताकि यीशु का जो पैगाम है, उसकी जो मुनादी है कि वो जो गया है वापस आएगा, तो हमें उसके साथ वहाँ जाएं जहाँ वो चाहता कि हम रहें। तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपकी टीम को और आपके ख़ानदानों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना। यकीनन जब हम ईद क़यामतुल मसीह की बात करते हैं तो मसीह यीशु का तजस्सुम इख्तियार करना बनी नौ इंसान की रिहाई का ही प्रोग्राम था, और खुदा पाक ने, रूह कुदस ने ये तय किया कि कौन जाएगा और जाकर बनी नौ इंसान की मखलिसी के लिए, उसकी रिहाई के लिए अपने आप को देगा। तो बेटे ने सर तस्लीम ख़म किया और फिर वो तमाम दुख, वो तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतें उसने सही हैं सिर्फ़ और सिर्फ बनी नौ इंसान के लिए। आज मैं और आप इन आयाम में से गुज़र रहे हैं, इस होली वीक में से गुज़र रहे हैं, और फिर हम ईस्टर के डे को मनाएंगे, ईद क़यामतुल मसीह को मनाएंगे, क्योंकि जैसा उसने कहा वैसा किया भी। क्योंकि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो जी उठा है, उसने मुझे और आपको निजात दी है। आए इस निजात बख्श ज़िंदगी को लें, और सिर्फ इस ज़िंदगी को नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। अगर हमें ज़िंदगी के ताज को हासिल करना है, हमेशा की ज़िंदगी को, तो फिर हम उसके साथ अपनी वफादारी को कायम रखें, जैसे बेटे ने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और वफादारी के साथ उस तमाम काम को किया जो बाप ने अपने बेटे के सुपुर्द किया था। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए, उसकी मुनादी के लिए इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम को गुजारें, कैद तन्हाई की सज़ा उन्हें मत दें,
کیونکہ انہیں آپ کے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی باتیں، تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ، اور وہ اس تنہائی میں سے باہر آ جائیں گے۔ اپنی ماں کے ساتھ وفاداری کریں، اس کا بہت خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔